बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग मेरे इस रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और कदम ब कदम मेरे साथ पहले दिन से शाना बशाना चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर रमज़ान ट्रांसमिशन कामयाब रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और आज की जो हमारी ख़ास ट्रांसमिशन है वो मेरे कुछ शागिर्द, मेरे कुछ मुरीदीन के इसरार पर कि हुज़ूर आप हमें सूरह इखलास के अमल के बारे में बताइए, उसका नक्श, उसका तरीक़ा और किस तरह हम उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं और हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं। तो आज की जो ट्रांसमिशन है वो हमारी सूरह इखलास पर होगी और सूरह इखलास में वो छुपे राज कौन से हैं जो हमें अपने बुज़ुर्गों के सीनों से पता लगा। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चलने वाले अपने हम सफ़र साथियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमें पहले ये चीज़ नोट होनी चाहिए कि चिल्ला कशी और ज़िक्र व आस्कार में क्या फ़र्क है। यकीनन आप लोगों से जो मैंने कहा है कि आप लोग अपनी बयाज़ शाज़लिया बनाएं और उसमें इन अमाल को तहरीर करते जाएं। जब ज़िंदगी वफ़ा करे तो आप अमल करने, तो अमल करने से पहले चिल्ला कशी और ज़िक्र अस्कार में क्या फ़र्क होता है ये मालूम होना में ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा कि ज़िक्र अस्कार हम उस ज़िक्र को कहते हैं कि जो हम चलते फिरते पढ़ते हैं, जो हम लातादाद पढ़ते हैं, या अगर हमें किसी चीज़ की इजाज़त हो जाती है तो हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको शुमार करते हैं। तो जो लोग किसी भी अमल को ज़िक्र अस्कार की सूरत में पढ़ते हैं जिसमें ना वक्त का तयन होता है, ना जगह का तयन होता है, जहाँ होते हैं जैसे होते हैं उसको पढ़ने शुरू कर देते हैं। इस ज़िक्र अस्कार का इंसान को फ़ायदा होता है, उसको उसका सवाब मिलता है, उसकी रूहानियत भी उससे मानूस होती है, लेकिन रूहानियत उसमें कायम मकाम नहीं होती। तो रूहानियत को कायम करने के लिए बुज़ुर्गान दीन ने फिर अपने मुरीदीन को चिल्ला कशी कराई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि चिल्ला कशी कहते किसे हैं और चिल्ला कशी पीरान उज़्ज़ाम कब अपने मुरीदों को कराते हैं। यकीनन ऐसा नहीं होता कि आप आज मुझसे मुरीद हुए और मैंने आपको चिल्ले पे बिठा दिया, ऐसा नहीं होता। चिल्ला कशी करने से पहले आपको तैयार किया जाता है, आपकी पहले इस्लाह की जाती है, आपके अंदर से पहले जो खसाइल रज़ीला हैं यानी कि वो बुरी आदतें हैं, यानी कि जो भी XYZ आपके अंदर की नेगेटिविटी है पहले उसको ख़त्म कराया जाता है। चाहे वो प्रैक्टिस के ज़रिए ख़त्म कराया जाए, चाहे वो अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए कराया जाए, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए कराया जाए। जब इंसान ज़िक्र व अस्कार करके अपनी इस्लाह करता है, अपने अंदर के बातिन को पाक करता है, साफ़ करता है, उसके बाद फिर उसको चिल्ला कशी की इजाज़त होती है। यकीनन मैं आप लोगों को जो अमल तालीम कर रहा हूँ वो अमल समझ लें कि चिल्ला कशी के ज़मरे में आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हर अमल हर रोज़ नहीं कर सकते, तो आप अपनी बयाज़ बनाएं, जब ज़िंदगी वफ़ा करे तो आप उसको चिल्ला कशी की सूरत में उसको अमल कर लें। अच्छा, चिल्ला कशी किसे कहते हैं? चिल्ला कशी के ख़ास रूल्स हैं, कायदे कवानीन हैं। चिल्ला कशी का सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला जो कायदा है, सबसे पहला जो इसका एक रूल है, उसूल है, वो ये है कि चिल्ला कशी अगर मिसाल के तौर पर हम सूरह इखलास की अगर हम करते हैं
تو سورہ اخلاص کی ایک خاص تعداد میں پڑھنا، ایک خاص تعداد میں پڑھنا. اب مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو بتایا گیا کہ آپ نے اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ نے 1000 ہی بار پڑھنا ہے، 1000 ایک بار نہیں پڑھنا اور 999 نہیں پڑھنا. یہ اس کا پہلا اصول ہے. یعنی کہ اگر آپ کے شیخ نے آپ کو بول دیا کہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ نے 500 مرتبہ ہی چلے میں پڑھنا ہے. اس کا پہلا اصول. چلہ کشی کا دوسرا اصول کہ آپ کو جتنے دنوں کی تعداد بتائی جائے آپ نے اتنے ہی دنوں میں اس کو مکمل کرنا. یعنی کہ اگر آپ کو آپ کا شیخ کہتا ہے کہ یہ عمل آپ کا 40 دن کا ہے تو آپ نے اس کو 40 دن میں مکمل کرنا ہے. آپ کا شیخ اگر کہتا ہے کہ یہ عمل آپ کے 90 دن کا ہے تو آپ نے اس کو 90 دن میں مکمل کرنا ہے. آپ کا شیخ اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ عمل 120 دن کرنا ہے تو 120 دن ہی آپ نے وہ عمل کرنا ہے. اس میں انسان کی اپنی مرضی نہیں کہ مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے، مجھے پڑھنے میں سکون مل رہا ہے، میرے شیخ نے اگر مجھے 1000 بتائی ہے تو میں اس کو 2000 پہ لے جاؤں، تو وہ پھر چلہ نہیں رہتا. اور تیسرا اس کا اصول کہ ایک خاص جگہ کا تعین کرنا، یعنی کہ ایک خاص جگہ کا اہتمام کرنا کہ جس جگہ آپ پہلے دن پڑھیں گے آپ نے 40 دن کا اگر آپ کا چلہ ہے تو آپ نے 40 دن اسی ہی جگہ پہ پڑھنا ہے، اسی ہی جا نماز پہ پڑھنا ہے، اسی ہی تسبیح پہ پڑھنا ہے اور وہی لوازمات آپ نے رکھنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے. یہ نہیں کہ آج آپ نے لاہور میں پڑھا، کل آپ اسلام آباد پڑھ رہے ہیں، پرسوں آپ پشاور میں پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ کا باہر ملک کا سفر ہو گیا. ایسے چلہ نہیں ہوتا، اس کو چلہ کشی نہیں کہتے. چلے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا پڑتا ہے. اور مخصوص ہم کیوں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. اور اس کا چوتھا رول، چوتھا اور سب سے بڑا اصول وہ ہوتا ہے پرہیز. یعنی ترک جلالی، ترک جمالی، ترک باللذات. جب یہ چاروں چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہو، ان چاروں طریقے پر آپ عمل کرتے ہو تو آپ چلے کے زمرے میں داخل ہوتے ہو. یعنی کہ آپ چلہ کشی کرنے کے آپ اہل ہوتے ہو. جب تک ان چاروں میں سے اگر آپ کی ایک چیز بھی کوئی فوت ہو جاتی ہے، ایک چیز بھی آپ سے کوئی ترک ہو جاتی ہے تو آپ کا چلہ خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ چلے میں نہیں آئے گا، پھر وہ ذکر میں آئے گا. کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں چلہ کرنے سے پہلے کہ آپ کو کوئی اور کام تو نہیں ہے. آپ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر سکتے ہو، 40 دن کا اعتکاف کر سکتے ہو. اگر اعتکاف 40 دن کا نہ بھی کرو، آپ اپنے کام پہ جاؤ، اپنے آفس جاؤ، لیکن جس ٹائم پہ جس وقت پہ آپ نے چلہ شروع کیا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ نے اس جگہ پہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پر رات کو 12 بجے عمل شروع کیا تو آپ 12 بجے ہی عمل اپنے اس پہ جانماز پہ بیٹھیں گے. اچھا، اس میں وقت کی پابندی، تعداد کا اہتمام، لوازمات، اس کی خوشبو، اس کے بخور وہی خوشبوات میں آ جاتا ہے. اب یہ کچھ ہم چلہ کشی میں کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں نا، جب ہم تعداد کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جگہ کا اہتمام کرتے ہیں، جب ہم ایک لوازمات کا اہتمام کرتے ہیں، جب اس طریقے پہ ہم بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو جب ہم اسی جگہ پر بیٹھ کے تکرار کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہو، جب آپ تکرار کر رہے ہوتے ہو، چاہے وہ زبان سے کر رہے ہو، چاہے وہ دل سے کر رہے ہو، چاہے وہ اپنی روحانیت سے کر رہے ہو، تو آپ کی جو روحانیت ہوتی ہے، یعنی کہ جو اسم کی روحانیت ہوتی ہے، باقاعدہ طور پہ اس کا نزول ہوتا ہے، اس کی حاضری ہوتی ہے. یعنی کہ اس کی مثال ایسے کہ جیسے ہم تکرار کرتے رہتے ہیں، ہم جس کو پکار رہے ہیں. اچھا، اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جن تعداد میں آپ کو بتایا گیا ہے، جس طریقے پہ آپ کو بتایا گیا ہے، تو یقیناً اس کے ماتحت جو موکلان ہوتے ہیں، اس کے ماتحت جو جنات ہوتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں کہ ہمیں کون تکرار کر رہا ہے، ہمیں کون پکار رہا ہے، ہمیں کون بلا رہا ہے. تو یقیناً جس کو بلایا جاتا ہے پھر اس کی آمد ہوتی ہے. جب آمد ہوتی ہے تو وہ اس کو باقاعدہ دیکھتی ہے، اس کے اندر سلب نہیں ہوتی، وہ صرف اس کو محسوس کرتی ہے. اور عامل جو چلہ کشی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو فیل کرتا ہے، وہ اس کو دیکھتا نہیں ہے، اس کو محسوسات ہوتے ہیں. اچھا، محسوسات میں اس کو کیا کیفیت ہوتی ہیں؟ اس کو ایک پرسکون سا لگتا ہے، اس کو ایک سرور سا آتا ہے، اس کی ایک کیفیت بنتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو عمل کر رہے ہو، آپ جو پڑھائی کر رہے ہو، جو ریاضت کر رہے ہو آپ، اس کا آپ کو صلہ مل رہا ہے۔ اب اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جگہ کا اہتمام کرنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب اب مثال کے طور پہ آج آپ نے 10 دن کراچی میں پڑھائی کری اپنے گھر میں بیٹھ کے، 11ویں دن آپ کہیں بھی چلے گئے، اب آپ نے سوچا کہ تعداد تو پوری کرنی ہے مجھے، میں وہاں کر لوں۔ جب آپ وہاں کریں گے نا تو آپ کی روحانیت متاثر ہوتی ہے، اس کے موکلان متاثر ہوتے ہیں، اس کے جنات متاثر ہوتے ہیں۔ کیوں متاثر ہوں گے؟ کیونکہ وہ اپنے وقت پر، اپنے ٹائم پہ جو آپ کا تھا اس وقت ان کا نزول ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو جب وہ آپ کو نہیں دیکھتے، آپ کو نہیں محسوس کرتے، وہ آپ کی آوازوں کو نہیں سنتے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف قسم کی رجت کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، ذکر و اذکار میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن چلہ کشی کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جگہ کا اہتمام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے چلہ کشی اپنی زندگی میں شروع کری تھی، تقریباً 10 سال تک میرا مصلی ایک ہی تھا۔ 10 سال تک میری تسبیح اور وہ چیئیں جو املی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بیج جو نکلتا ہے وہ بھی میرے پاس تھے، یہاں تک کہ اس کے جو ڈارک براؤن کلر ہوتا ہے نا وہ بھی وائٹ ہونے لگا تھا میرے ہاتھوں پہ استعمال کرتے 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 کرتے۔ اور جو جانماز تھی وہ آگے سے گھس چکی تھی، اور جب وہ جانماز گھسی تھی تو فرش اس میں لگنے لگا تھا، تو میں نے اس میں ٹاٹ کی بوری میں اس کو جانماز کو سی لیا تھا، لیکن استعمال میں وہی کرتا تھا۔ پھر جب ہمارا یہ مکمل ہوا تو ہمارے پیر بھائی وہ ہم سے جانماز ہی لے گئے باعث برکت کے لیے، کہہ رہے ہیں میں اس پہ بیٹھ کے کروں گا، میرا عمل پورا ہوگا۔ لیکن اس کی تاثیر تھی کہ جب انہوں نے اس پہ بیٹھ کے عمل کیا تو ان کا عمل پورا ہو گیا تھا۔ تو اس ہی لیے جگہ کا اہتمام ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اس میں پرہیز کیوں کرایا جاتا ہے؟ پرہیز آپ کو اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کے اندر ملکوتی صفت پیدا ہو۔ ملکوتی صفت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ فرشتوں جیسی صفت پیدا ہو، جیسے فرشتے کھانے پینے سے، لذت سے بالکل آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جب پرہیز میں آتا ہے، جب خالی پیٹ رہتا ہے تو اس میں ملکوتی صفت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب یعنی کہ اب جب ہم اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، رب کو تلاش کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے نیک جو مخلوقات، جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جو اس کے نیک بندے، ہمیں ان جیسی خصلتیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی نا۔ ہم جس سے دوستی کریں گے ہمیں ان جیسی عادتیں اپنانی پڑیں گی نا۔ تو اسی لیے پرہیز کرایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کے اپنے اندر کا باطن پاک ہو، آپ کا معدہ خالی ہو۔ یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ رہنا، خالی پیٹ یہ سمجھ لیں کہ عبادتوں میں سب سے بہترین اور افضل عبادت ہے خالی پیٹ رہنا۔ کیوں؟ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کریں، آپ سیرت نبوی اٹھا کے پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنا کھانا تناول فرمایا ہے۔ آپ ہمیشہ بھوکے رہا کرتے تھے۔ تو یقیناً جب اگر ہم کوئی چلہ کشی کرتے ہیں، کوئی کرتے ہیں، تو یقیناً ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ چلہ کشی کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، لوگ کہتے ہیں باقاعدہ یہ۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے رب سے دوستی کا ارادہ کرتے ہو تو یقیناً سب سے پہلے آپ اپنے اندر کے برتن کو پاک کرو گے تو اس کے قریب جاؤ گے نا آپ۔ اور جب تک آپ اپنے اندر کے باطن کو پاک نہیں کرو گے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو لوگ پرہیز میں رہتے ہیں ان کی روحانیت ہمہ اوست ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور چلہ کشی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے چلے کے دوران پرہیز توڑ دیا تو آپ نے جتنی بھی محنت کی ہوتی ہے نا وہ سب کے سب ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ چلہ کشی کے دوران اگر انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اگر تمہارا استاد کامل نہیں ہوتا، تمہارا مرشد کامل نہیں ہوتا، تو مرید کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔
اب چلہ کشی کو ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں، دھڑا دھڑ اجازتیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں. ہم نے ابھی صرف اسے ذکر کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پرہیز کرتے ہیں نا، تو پرہیز کرنے کا سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ تقوی کی بنیاد پرہیز ہے آپ کا. اب اس کی مثال ایسے لے لیں، جب رمضان آتے ہیں، اب رمضان چل رہے ہیں، اب رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عام بندوں سے بھی پرہیز کرواتا ہے، جبکہ حلال ہے وہ اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کو ترک کر دو. کیوں؟ کیونکہ وہ ان عام بندوں کے ظرف کے مطابق ان کو حکم دیتا ہے. کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے ایک حد تک، ایک مقررہ وقت تک. جب وہ وقت پورا ہوتا ہے پھر وہ تمام اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے. تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی پرہیزگاری ملتی ہے. اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں جب عام کے درجے سے خواص کی طرف سفر کرتے ہیں اپنا، تو پھر وہ عام دن میں بھی پرہیز اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو تقوی ملتا ہے. اب جب تقوی ملتا ہے نا ان کو، تو ان کو پرہیزگاری یعنی کہ ان کا باطن اندر سے پاک ہونے لگتا ہے، صاف ہونے لگتا ہے. کیونکہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ انسان جس جانور کا گوشت استعمال کرتا ہے اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. اب آپ روحانیت کو پکار رہے ہو، رب کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہو، حضور کی محبت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اور ابتدان سفر میں آپ کیا کر رہے ہو؟ اس ہی لیے گوشت کا پرہیز کرایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں سیرت نبی، آپ پوری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اٹھا کر پڑھ لیں. میں نے نہیں پڑھا، باقی اگر آپ نے پڑھا تو ایک الگ بات ہے، میں نے نہیں پڑھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی گائے کا گوشت کھایا ہو. نہ میں نے سنا آپ نے بکری کا گوشت پسند کیا کھانا. آپ بکری کی پٹ کا گوشت کھانا پسند کرتے تھے. تو ہم جب پرہیز کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے چلے کا یہ اصول ہے، اور اس میں تعداد جو آپ کو بتائی گئی، دن جو آپ کو بتائے گئے، اور دنوں کے بھی مقرر، ہر عمل کے مخصوص دن ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ تمام عمل کے 40 دن ہیں. کسی کا عمل 40 دن میں پورا ہو جاتا ہے، کسی کا 120 دن میں پورا ہوتا ہے، کسی کا 360 میں پورا ہوتا ہے، کسی کا 1260 میں پورا ہوتا ہے، کسی کا 3600 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اور کسی کا 36,000 دنوں میں پورا ہوتا ہے. ہر عمل کی اپنے الگ الگ تعداد ہے، الگ الگ تاثیر ہے. لیکن 40 دن یہ سمجھ لیں کہ چلہ کشی کے اندر ابتدا ہے. چلہ کشی کی ابتدا 40 دنوں سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اب جب ہم چلہ کشی کر لیتے ہیں اہتمام کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ٹائمنگ کا خیال رکھتے سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر ہمارے جو معاون اور جو مددگار ہوتی ہے نا، پھر وہ اسی کی نوری اور روحانی مخلوقات ہوتی ہیں. اچھا، ہماری منزل موکلان نہیں ہے، ہماری منزل نیک مخلوقات نہیں ہے، ہماری منزل نیک جنات نہیں ہے، ہماری منزل تو رب کا قرب ہے. لیکن رب تک پہنچنے کے لیے ان مخلوقات سے آپ کو گزرنا ضروری ہے. جب تک آپ ان مخلوقات سے نہیں گزرتے، آپ رب تک بھی نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ ایک سفر ہے، ایک رستہ ہے، اور رستے میں مختلف قسم کے سٹاپ آتے ہیں. اور شیخ اپنے مریدوں کو تعلیم کر رہا ہوتا ہے، شیخ اپنے مریدوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے.
اس کو اس رستے سے گزارنے کے لیے. اب جب ہم سورہ اخلاص کا مثال کے طور پہ عمل کر رہے ہیں, ہم سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں, تو اس کے ماتحت جو روحانی موکلان ہوں گے, اس کے ماتحت جو جنات ہوں گے, پھر جب وہ انسان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں, پھر انسان مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے, لوگوں کو مصائب مشکلوں سے بھی نکالتا ہے, کیونکہ رب مسبب الاسباب ہے, وہ سبب پیدا کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے تمہاری صورت میں اپنے مخلوق کے لیے سبب پیدا کر دیا. تو اگر آپ چلہ کرو, اگر آپ کوئی عمل کرو, تو کوشش یہ کرنا پہلے آپ اپنا تجزیہ کر لینا کہ کیا آپ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر سکتے ہو. اگر 40 دن کے لیے آپ اپنے آپ کو مخصوص نہیں کر سکتے تو پھر آپ چلہ کشی نہ کریں. اب بات آ جاتی ہے خواتین کی, کہ خواتین 40 دن کس طرح کریں گی, کہ ان کے 40 دن تو پورے نہیں ہو سکتے. لیکن اگر خواتین چلے کی نیت سے کوئی عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ پہلے دن سے شروع کریں گی. جب ان کے 21 دن گزرے ہیں, 20 دن گزرے ہیں, یا کوشش یہ کریں کہ جب ان کے شریعت کے دن گزر جائیں اس کے بعد وہ اس کو شروع کریں. اور اگر 30 دن کے بعد یا 29 دن کے بعد ان کو شریعت کے دن شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنی پڑھائی کو سٹاپ کر دیں گی جتنی تعداد کو وہ کر رہی ہوں گی. پھر وہ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی خواتین 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ رہی ہے تو وہ اس کو 10 بار پڑھے گی, اپنی زبان کو تالو سے لگا کے حرف توڑ کر. اچھا, وہ خواتین اس مسئلے پہ جا کے نہیں پڑھے گی, اس جگہ پہ جا کے نہیں پڑھے گی, بلکہ اس کمرے میں, اس جگہ کمرہ بڑا ہوتا ہے تو انسان عورت کہیں بھی کھڑے ہو کے وہ اس کو اپنے 10 کی تعداد مکمل کر کے اور اپنے باہر آ جائے. جب وہ غسل کر لے, غسل کرنے کے بعد جو باقی دن بچیں گے, جتنے باقی دن اس نے کر لیے ہوں گے, پھر وہ اس کی کیلکولیشن کر کے 40 دن مکمل کر کے اپنا چلہ پورا کر لے گی. اور اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کا وقت قریب ہو تو وہ چلہ نہ کرے. اور اگر عورت حاملہ ہو اور اس کے ابتدائی دن ہو یا بیچ کے دن ہو تو اس میں اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس حالت میں چلہ کرے گی نا تو اس کی روحانیت, اس کی پڑھائی سے متاثر, یعنی کہ فائدہ اس کے آنے والی اولاد کو بھی ہوگا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں جو کچھ کھاتی ہے وہ بچے کو لگتا ہے, ماں جو کچھ پڑھتی ہے بچے کے دماغ کے اندر وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے, بچے کے دماغ کے اندر اسی جیسے خلیات بن رہے ہوتے ہیں. کیوں فرمایا جاتا ہے کہ جب عورت حاملہ ہو تو وہ قرآن کی تلاوت کو بلند آواز سے کرے تاکہ اس کے کان سنیں. جب اس کے کان سنیں گے تو وہی آواز ان کانوں کی ریز کے ذریعے اس بچے کے دماغ تک پہنچیں گے. جب اس بچے کے دماغ تک پہنچیں گے تو اس کے دماغ کے اندر خلیات ویسی بننے شروع ہو جائیں گے, اس کے کنیکشن ویسی بننے شروع ہو جائیں گے. ایسے انسان کی نیک اولاد پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ عورت دوران حمل کچھ بھی کام کر رہی ہوتی ہے, اس کا سارا کریڈٹ, سارا کا سارا اثر اس کے ہونے والے بچے پر پڑ رہا ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو تو پھر وہ بلند آواز سے قرات کیا کرے, تلاوت قرآن پاک پڑھا کرے. اور اگر وہ کسی سلسلے سے, کسی سسٹم سے کنیکٹ ہے تو وہ اپنے مرشد سے, اپنے شیخ سے اجازت لے کے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اس کی اولاد دین کی راہ پہ چلے, اس کی اولاد سلسلے کی خدمات کرے, اس کی اولاد کو سلسلے کا فیض اور سلسلے کا حصہ ملے, تو وہ اپنے شیخ سے کسی نہ کسی ایسے عمل کی اجازت لے لے کہ جس کا فائدہ اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ملنا شروع ہو جائے. اور جب وہ دنیا میں آئے تو اس کا نیک متقی و فرما بردار ہو. تو اگر
آپ اپنی ڈائری میں یہ چیز لکھنا، اپنی بیاض میں یہ چیز لکھنا، اس کی شرائط لکھنا چلہ کشی کے، کہ چلہ کشی کس طرح کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اس کے کیا کیا لوازمات ہیں۔ اچھا، خوشبوؤں کا جہاں تک استعمال ہے، اچھا خوشبو ایک بات یاد رکھنا کہ کئی قسم کی خوشبوات ہوتی ہیں۔ اچھا، میں نے ایک بات یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو عود کی خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو جناتوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے کیونکہ تیز ہوتی ہے خوشبو۔ اچھا، عود کی خوشبو ہر انسان کو پسند نہیں آتی، کئی کم لوگوں کو عود کی خوشبو پسند ہوتی ہے کیونکہ وہ تیز ہوتی ہے، جیسے مچھ کی خوشبو ہو گئی، جیسے عود کی خوشبو ہو گئی۔ اچھا، ہم نے کسی موکل کو تو حاضر کرنا نہیں ہے، ہم نے کسی جنات کو تو حاضر کرنا نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عمل کے دوران آپ اس خوشبو کو استعمال کریں جو آپ کو پسند ہو۔ آپ اس خوشبو کا استعمال کریں جو آپ کو پسند ہو، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا کہ سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے انسان نیت کرتا ہے، اس کے بعد اس کا وہ خیال باندھتا ہے، اور جب خیال پختہ ہوتا ہے، خیال جب پکا ہوتا ہے تو پھر وہ یقین کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو، کیونکہ تم جیسا خیال رکھو گے، جیسی نیت کرو گے کہ تمہارے اندر کے جو کنیکشن ہوں گے پھر وہ ویسے بننے شروع ہو جائیں گے۔ تو جو خوشبو تمہیں پسند ہو، تم اس خوشبو کو جب استعمال کرو گے نا تو تمہارے اندر ایک عجیب سی ایک کیفیت ہوگی، ایک سرور کی کیفیت ہوگی۔ پھر جو خیالات تمہارے دماغ کے اندر بن رہے ہوں گے، اگر تمہارے خیال میں تمہارا رب ہے تو تم اپنے رب کی طرف جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اگر تمہارے خیال میں تمہارا مرشد ہے تو تم مرشد کا باطن فیض جلدی پالو گی۔ اگر تمہارے خیال میں محبوب کا خیال ہے تو یقیناً تم محبوب کے قریب اور محبوب کی نگاہوں میں آ جاؤ گے۔ لیکن جو شخص اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے وہ جلد اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ جب آپ کے اندر یقین پختہ ہوتا ہے تو جب آپ ایک دفعہ بھی قل هو اللہ احد کہتے ہو نا تو پھر وہ عرش پہ اس کی صدا جاتی ہے، اور اس کا جواب پھر تم یہاں سے سنتے ہو۔ کیونکہ رابطہ یہیں سے قائم ہوتا ہے۔ ذکر سے آپ نے اندر کے برتن کو صاف کیا، جب چلہ کشی میں بیٹھے اپنا ارادہ پختہ کیا، اس پہ قائم ہو گئے۔ اچھا، روحانیت ہمارے اندر اس وقت قائم ہوتی ہے کہ جب تم یقین پر کامل ہوتے ہو۔ جب تم یقین پر کامل نہیں ہوتے، روحانیت بھی تمہارے اندر سرایت نہیں کرتی، پیدا ضرور ہوتی ہے۔ روحانیت جاگتی ضرور ہے، بیدار ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تمہارے کام کس وقت ہوگی؟ کہ جب تمہارا کسی پر گمان، کسی پر یقین کامل ہوگا، اور یہ سب کچھ بغیر تقوی کے نہیں ہوگا۔ اور تقوی تمہیں کب حاصل ہوگا؟ جب تم پرہیز کر کے اوپر کی طرف بڑھو گے۔ یعنی کہ یہ جو 4 اصول ہیں نا، یہ جو رول ہے نا، یہ سمجھ لو کہ تمہاری بنیادیں ہیں۔ یہ اس چاروں کی بنیاد پر تمہارے اپنے باطن کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ اگر مضبوط ہیں تمہارے پلر تو تم ہر منزل پر ایک منزل ڈال سکتے ہو، ہر منزل پر ایک منزل ڈال سکتے ہو، اور تمہاری یہ منزلیں بڑھتے 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 عرش عظیم تک جا پہنچتی ہیں اگر تمہاری بنیادیں مضبوط ہیں۔ اور ان بنیادوں کو سنبھالے ہوئے کون ہوتا ہے؟ ان بنیادوں کو مضبوط کون کرتا ہے؟
بنیادیں تو تم نے ڈال دی، اب بنیادیں مضبوط کیسے ہوں گی؟ تمہارے نیک گمان سے، تمہارے نیک خیال سے، تمہاری نیک نیت سے، اور پھر جو سب سے مین پلر ہے وہ ہے یقین سے۔ یقین جانو پھر ان بنیادوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ تب انسان کامل ہوتا ہے، تب انسان کو کچھ ملتا ہے، ورنہ ساری زندگی پڑھتا رہے کچھ نہیں ملتا سوا ثواب کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چلہ کشی اب آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی کہ چلہ کشی کب اور کیسے کروائی جاتی ہے، تو یہ اپنی بیاض میں نوٹ کر لینا۔